अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का एक मुआहिदा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी मईशत जो है उसके ऊपर शदीद दबाव है। सियासी निज़ाम जो है वो शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आइनी इदारे जो हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। रियासती ढांचे की बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई महसूस हो रही हैं। अवाम जो है वो शदीद महंगाई का शिकार हैं, बेयकीनी और मायूसी के गिरदाब में फंसे हुए नज़र आते हैं। उनकी जो एक जनरली हम बात करते हैं तो उनकी जो एक एंथुसियाज़्म होता है वो भी बिल्कुल ज़ीरो पे आया हुआ है। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि जो ये अशराफिया है हमारी, उसने दुनिया भर के दौरे शुरू किए हुए हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी की कोशिशें हैं उसमें हम मसरूफ़ हैं और दिफाई माहदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। और ये जो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया, जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुन्नी ट्रायंगल है। अब सवाल ये है कि जब अपना घर आग की लपेट में हो, तो क्या दूसरों के घरों की आग बुझाना दानिशमंदी है? या महज़ ताकत और सफारतकारी का एक ऐसा तासुर जिसकी कीमत खुद पाकिस्तान अदा कर रहा है? आज हम इसी बुनियादी तज़ाद का तज्ज़िया करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह भी हैं। फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स के साथ उनका ताल्लुक है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ही इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमें जॉइन करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मैंने सिचुएशन आपके सामने ज़ाहिर की है और बताया है कि ये जो एक मुआहिदा हुआ है तुर्की, हम्म, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, इसके बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान, यूँ लगता है कि जैसे अंदरूनी तौर पर हम लोग इम्प्लोजन का खुदा न खास्ता शिकार होने वाले हैं। लेकिन हमारे जो हैं वो दौरे नहीं ख़त्म हो रहे, हम लोग ग्लोब ट्रॉटिंग कर रहे हैं। ईरान को देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है और ये क्या हमारी प्रायोरिटी भी होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ इन ए डायर स्टेट। और पाकिस्तान जो है इस वक्त अंदरूनी तौर पे यानी कि फटने के लिए तैयार है। और इन हालात में हमारी जो रूलिंग एलीट है उनको ज़्यादा फिक्र है ईरान और अमेरिका के सीज फायर एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट के लिए। और उसके साथ साथ वो बैरून मुल्क जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ डिफेंस पैक्ट जो हैं वो कर रहे हैं। अब मैं डिफेंस पैक्ट के ऊपर भी बात करूंगा। मैं पाकिस्तान जिन डायर स्टेट में इस वक्त है, डायर स्टेट का जो मतलब है वो ये है कि पाकिस्तान एक शदीद तनाव में है अंदरूनी तौर पे। और पाकिस्तान जो है, जैसा कि मैंने तो वर्ड अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था इम्प्लोशन, मगर उसको अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो पाकिस्तान अंदर से फटने के लिए तैयार है। और इन हाल में हमने डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। और इन हालात में हमारे जो रूलिंग एलीट है वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं बाहर, जैसा कि मैंने कहा वो ईरान इराक का, ईरान अमेरिका की वो सीज़ फायर करवाने के लिए और डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए। मैं डिफेंस पैक्ट या जो पाकिस्तान जिन डायर स्टेट्स में है और हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पे कैसे ठीक करना है इसके मतलब तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं थोड़ी सी बात इस फौज के मतलब करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये बात शुरू हुई थी जब जनरल, उस वक्त जनरल थे, उन्होंने 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को मिले थे किसी फंक्शन के ऊपर और उनको कहा था कि ये जो है ये नई फौज है, ये पुरानी फौज नहीं है। तो मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सिर्फ ये है कि हमें अभी जो है एक कंपैरिजन करना है कि जो फौज जो पहले थी क्या वो आवाम के दिलों में ज़्यादा कहने में प्यारी थी। आवाम उनकी ज़्यादा उनके साथ प्यार करते थे, आवाम का उनके साथ ज़्यादा लगाव था और आवाम उस फौज की तारीफ करते थे
یا عوام آج کی جو فوج، جو نئی فوج ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ اب میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں گا کہ 48 میں ہم فرسٹ پی ایم اے جو ہے لانگ کورس، ہم جنوری 48 میں ہم نے فوج جوائن کی، اور ہم نے فوج جوائن کی اسی اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ کے ساتھ پاکستان بنایا گیا، اینڈ ہماری خواہش تھی کہ ہم وہی اسپرٹ اس فوج کے اندر جو ہے وہ انفیوز کر سکیں، یعنی کہ اس روح پھینک دیں اسی اسپرٹ کا اسی فوج کے اندر۔ اور فرق ہم میں اور جو آفیسر جو انڈین آرمی سے آئے تھے وہ یہ تھا کہ جو انڈین آرمی کا جو کوٹا تھا جس میں پاکستان آرمی بنی، ان سب نے کلونیل رول کے اندر نوکری کی تھی۔ وہ انڈین آرمی میں انہوں نے سروس کی تھی، اور انڈین آرمی ایک کلونیل آرمی تھی، اور اس لیے ان کی ذہنیت جو تھی، ان کی جو سوچ تھی، وہ کافی حد تک وہ اس کے اندر اس کے اثر میں تھی۔ ہم آئے تھے، نیا پاکستان بنا تھا، ہم نے پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا تھا، اور اس لیے ہمارا جذبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہی جذبہ جس کے ساتھ پاکستان بنایا گیا ہے، وہی جذبہ ہم اس فوج کے اندر انفیوز کر سکیں، جیسے کہ میں نے کہا وہ روح پھونک سکیں اسی جذبے کی اس فوج کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے اس میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فوج میں جو سینئر آفیسرز تھے وہ سارے جو تھے وہ انڈین آرمی سے آئے تھے، اور ان کی سوچ اور ان کا جو خیال تھا وہی تھا پرانا جو کہ انڈین آرمی میں تھا، اور اس لیے ان کے لیے غلامی یا کسی اور ملک کے تابع ہونا وہ کوئی ایک معیوب چیز نہیں تھی۔ اور وہ اسی لیے جب شروع میں پاکستانی جو ہے کمانڈر چیف بنے پہلے ایوب خان، تو انہوں نے پہلے دورے میں امریکہ کے امریکن ہیجمنی جو ہی تھی وہ قبول کی۔ بہرحال اس میں جیسا کہ میں نے کہا ہمیں کامیابی تو نہ ہوئی کہ ہم انڈیپینڈنس والی اسپرٹ اس فوج کے اندر انفیوز کر سکتے، مگر ایک چیز جو ہے وہ ضرور ہم نے اس فوج میں انفیوز کی، وہ یہ تھی کہ وی لیٹ دی ایگزامپل کہ وی ور لیڈنگ دا ٹروپ فرام اپ ان فرنٹ، کہ ہم نے جب قیادت کی اس فوج میں تو ہم نے اس قیادت میں جب بھی لڑائی ہوئی ہم نے اپنی فوج کو آگے سے کمانڈ کیا، اور یہ نہیں کہ ہم پیچھے رہے۔ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل بات تو نہیں کروں گا، مگر میں اگزامپل ضرور دوں گا۔ راجہ عزیز بھٹی تھا، اس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، بٹ اس سے زیادہ جو ہے وہ میجر محمد احمد کی میں تھوڑی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ 8 سپٹمبر کو جب انڈیا نے اٹیک کیا سیالکوٹ سیکٹر میں، تو ان کی جو فوج تھی جس کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا وہ ایک آرمر ڈویژن سپورٹڈ بائی 3 انفنٹری ڈویژن تھی۔ اتنی بڑی فوج تھی جس کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چوندہ تک بغیر کسی مقابلے کے پہنچ گیا۔ اس وقت میجر محمد احمد صرف 14 ٹینک جو تھے اس کے اسکواڈرن میں، اس کے ساتھ وہ ان کے مقابلے کے لیے چوندہ میں پہنچا، اور اس نے اسکواڈرن کو ہی لیڈ دا اسکواڈرن فرام اپ ان فرنٹ، اور انہوں نے اس جو اتنی بڑی فوج کے ساتھ انڈیا نے اٹیک کیا تھا ان کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور شام تک وہی آرمر ڈویژن سپورٹڈ بائی 3 انفنٹری ڈویژن were rolled back to across the border، جہاں سے انہوں نے صبح کو اٹیک کیا تھا۔ یہ جو تھی مارکا، اس کی مثال دنیا کی کسی ملٹری ہسٹری نہیں ملتی کہ جس میں 14 ٹینک نے یہ کامیابی حاصل کی ہو کہ وہ
ساری انڈین آرمڈ ڈویژن اور 3 انفنٹری ڈویژن جو تھے ان کو پسپائی پر مجبور کر کے ان کو واپس انٹرنیشنل بارڈر پر بھیج دیتے. اسی طرح جنرل بابر کی بھی ایگزامپلس ہیں. میں ان ایگزامپل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس فوج کی بڑی عزت تھی. لوگ اس فوج سے پیار کرتے تھے اور لوگ جو تھے they used to admire this army. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس وقت جو لوگوں نے تعریفوں میں گانے گائے اور جو بھی ہے، بٹ بہرحال صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی لوگوں کے دلوں میں بے حد عزت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا رول جو تھا بڑا نمایاں رول تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پرانی فوج تھی اور جو نئی فوج ہے، کیا نئی فوج کی بھی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ پرانی فوج کی تھی؟ یعنی کہ ہمیں تو بغیر کسی خوف تردید کے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے، جیسا کہ میں نے کہا، فوج کی عزت کی، اس لیے کہ لوگوں نے ہمارے جو کارنامے تھے اس فوج کے وہ ان کے سامنے تھے، اور لوگوں نے ان کارناموں کی وجہ سے اس فوج کی عزت کی اور ان کا لگاؤ تھا اس فوج کے ساتھ. آج کل کی فوج کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صرف ایک سوال ہی میں کر سکتا ہوں، اس کا جواب جو کہہ رہا تھا جی کہ یہ جو نئی فوج جس کو کوئی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی کتنی عزت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ ہم سوال ہی کر سکتے ہیں. اس کا جواب جو ہے وہ عوام دے سکتی ہے، اور ہمیں ان کی جو ہے جواب کا جو ہے طریقہ کار ایک ہی ہے کہ وہ ایک الیکشن کے تھرو اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس ایکارڈ کی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اس وقت جو ہے لیٹسٹ سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان نے ایک مشترکہ ڈیفینس پیکٹ سائن کیا ہے، مگر اس سے پہلے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ، کویت کے ساتھ اور میرا خیال ہے ایون صومالیہ کے ساتھ پیکٹس، ڈیفینس پیکٹس سائن کیے تھے. اب ہم ڈیفینس پیکٹ کے خلاف نہیں ہیں. میں تو بلکہ بار بار اپنے پہلے بھی ویلاگس میں یہ کہتا تھا کہ مسلمان امہ کا فیوچر جو ہے اٹ لائز کہ پاکستان ایک اپنا مسلمان ممالک کے ساتھ ایک ڈیفینس الائنس بنائے جس کی سپورٹ چائنا کرے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اور ابھی ہمیں یہ جو ڈیفینس پیکٹ سائن کیا گیا ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس تناظر میں کہ یہ واقعی ڈیفینس پیکٹ پاکستان کی جو ہے ریکوائرمنٹس کو ان کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب جب ہم ڈیفینس پیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینس پیکٹ وہی حکومت کر سکتی ہے جو کہ ملک کی لیجٹمیٹ حکومت ہو. تو اس لیے اگر آپ اس موجودہ حکومت کو دیکھیں تو یہ موجودہ حکومت ٹوٹلی ان لیجٹمیٹ حکومت ہے. ان کو زبردستی ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور الیکشن میں یہ جتنے بھی اس وقت بنے ہوئے ہیں پرائم منسٹر یا دوسرے وزراء یا دوسرے ممبرز آف دی نیشنل لیجسلیٹو اسمبلی، یہ سب الیکشنز ہار گئے تھے. ان کو فارم 47 کے تھرو الیکشن جتوائی گئی اور ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو اس لیے یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ملک کے بہاف کے اوپر یہ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ جو ہیں وہ کریں. اگر ڈیفینس پیکٹ ہم نے سائن کرنا ہے تو وہ اس کے لیے
ہمیں ایک منتخب حکومت چاہیے جو کہ جس کو کہ عوام کی تائید ہو اور اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کر سکے. مگر اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینس پیکٹ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ امریکن ہیجمنی میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے امریکہ کی غلامی میں آ کر کوئی ڈیفینس پیکٹ کیا تو وہ میننگ لیس ڈیفینس پیکٹ ہے. تو ہمیں دوسری چیز جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے یہ امریکہ کی ہیجمنی کے باہر نکل کے ہم نے یہ کیا ہے یا ہم نے امریکہ کی غلامی کے طور کے اوپر یہ ڈیفینس پیکٹ سائن کیا ہے. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو اس ڈیفینس پیکٹ کا حصہ ہونا چاہیے، تبھی یہ پیکٹ جو ہے یہ میننگ فل پیکٹ بن سکتا ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے سارے اختلافات بھلا کے وہ ایران کے ساتھ جو ہے رپروشمہ کریں، اس کے ساتھ اپنے سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم کریں اور ایران کو اس پیکٹ کا ممبر بنائیں. اگر یہ پیکٹ امریکن ہیجمنی کے بغیر ہوتا ہے اور ایران اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ پیکٹ جو ہے ایک میننگ فل پیکٹ بنتا ہے. پھر جو پیکٹ جو ہے یہ ایک مؤثر جو ہے الائنس وہ بنے گا اور یہ مسلم امہ کی جو ہے سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں ان کو پوری طرح ایڈریس کر سکے گا. اب چیز اس میں جو اور بھی دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی از ان اے ڈائر اسٹیٹ. پاکستان کے خلاف اس وقت ایک بہت بڑا نیکسس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے امریکہ نے، اور وہ نیکسس ہے امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس. اور ہمیں اس نیکسس کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو سپورٹ چاہیے، اور پاکستان کو سپورٹ ایک الائنس کے طور پہ ہی مل سکتی ہے، مگر وہ ایک مؤثر اور مضبوط الائنس ہو. اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں ترکی، ایران، پاکستان، سعودی عربیہ ان ممالک کا شامل ہونا ضروری ہے. باقی اور بھی جو بھی ممالک اس میں آنا چاہیں وہ اس پیکٹ کو اور مضبوط کریں گے. اور یہ جو پیکٹ ہے essentially it should secure the security of the countries involved in this region. اور یہ امریکہ کی انسٹرکشن کے اوپر یہ پیکٹ کام نہ کرے بلکہ یہ ان ممالک کے مفاد میں کام کرے. اور اس کے اوپر میں تو صرف یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال نے اس کے اوپر وہ یعنی میں ریپیٹڈ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشکر. تو ہمیں اسی اصول پر کام کرنا پڑے گا اور ہمیں علامہ اقبال کی اس سوچ سے ہمیں اپنے آپ کو ہمکنار کرنا پڑے گا اور اسی سوچ کے اوپر ہی ہمیں مل کے ایک مسلمان ممالک کا ایک الائنس جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا. اب نیکسٹ چیز جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان از ان اے ڈائر اسٹریٹ. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں. ہمارے لیے کوئی مؤثر جو ہے کارروائی کرنی ایز اے پارٹ آف این الائنس وہ اس وقت تک جو ہے پوری طرح ہم نہیں کرنے کے قابل جب تک
کہ ہم اپنا گھر جو ہے اس کو ٹھیک نہ کریں. جہاں تک ہمارے گھر کا تعلق ہے تو میں زیادہ لمبی ہسٹری میں تو نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جب سے اس ملک میں رجیم چینج ہوئی ہے، اس ملک کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے پہلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں اپنے گھر کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم ڈیفینس پیکٹ میں اسی وقت مؤثر جو ہے اپنا رول ادا کر سکیں گے جب ہم اپنے گھر میں ہم نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا ہو اور ملک میں ایک مستحکم حکومت ہو. تب انہی حالات میں ہم اپنی جو ہے ایک ڈیفینس پیکٹ کی، ڈیفینس الائنس کی جو ہمارا رول ہے وہ کامیابی سے ادا کر سکیں گے. ابھی جہاں تک کہ پاکستان کے اندرونی حالات کا تعلق ہے وہ میں زیادہ دور تک تو نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس ملک کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور میں تو ہمیشہ اس چیز کے مجھے یقین ہے کہ ساری رجیم چینج واز اے پارٹ آف اے کانسپریسی، اور یہ ساری یہ امریکن جو تھی کاروائی تھی. امریکہ نے 150 کہنے میں 15 ملکوں میں امریکہ نے رجیم چینجز کی ہیں، اور امریکہ نے 15 ممالک میں مختلف ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ قتل کروائے ہیں، صرف اسی لیے کہ امریکہ ان ملکوں میں ایسی حکومت چاہتی تھی جو کہ ان کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، اور جو ملک ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ وہ ان حکمرانوں کو علیحدہ کریں. ان کو اگر قتل بھی کروانا پڑے تو وہ قتل بھی کروانے کے لیے تیار تھے. اور ہمارے ملک میں بھی اگزامپل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے امریکن سی آئی اے نے قتل کروایا تھرو اے جوڈیشل مرڈر. بہرحال ابھی چیز جو ہے جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے متعلق ایک دیر از این ایڈیج، ایک کال ہے کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری آلویز، لائلٹی ٹو دا گورنمنٹ وین اٹ ڈیزرو. اور ہمیں اس کال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا ایک اور بھی ہے کہ جس میں کہ nobody is above the country, country comes first. اور یہ چیز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بار بار کہی ہے کہ کنٹری کمز فرسٹ، nobody is above the country. تو ہمیں جو اپنی اندرونی جو ہیں اس وقت حالات ان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کے جو ہیں کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری always and loyalty to the government if it deserves, اور nobody is above the country. ملک جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور سب سے اس کی جو ہے پریورٹی اس ملک کی ہے جس کے لیے ہمیں ہر قربانی جو ہے کرنی چاہیے، اور ہم ہر وقت تیار ہیں اس ملک کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے قربانی دینے کے لیے. اب جہاں تک کہ یہ موجودہ حکومت ہے اس کا، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ عوام کی تائید کے ساتھ نہیں آئی. یہ ایک انلیجیٹمیٹ حکومت ہے، اور اس لیے اس کی جو ہے جو اس حکومت کی نہ گورننس نہ اس حکومت کو مسلط کرنے کی جو ہے اس کی ہم تائید کر سکتے ہیں. اینڈ نو ڈو وی او، کیونکہ جیسا کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کال ہے کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری آلویز،
loyalty to the government when it deserve. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کی لائلٹی یہ جو ہے it doesn't deserve. یہ اس قابل نہیں کہ لوگ جو ہیں اس کیا نام ہے حکومت کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ کرے، کیونکہ وہ یہ حکومت لوگوں کو ایک نامنظور حکومت ہے. اب اس کے علاوہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اندرونی حالات کو دیکھنا ہے تو ہم اس کے لیے شروع کرتے ہیں بلوچستان سے. بلوچستان میں پچھلے 4.5 سال سے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں اس انسرجنسی کی کوئی ڈیٹیل تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ اس انسرجنسی کے پیچھے نہ صرف انڈیا کا ہاتھ ہے بلکہ امریکہ کا بھی اس انسرجنسی میں ہاتھ ہے. امریکہ کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ اپنے مسائل میں گھرا رہے اور کوئی وہ کارروائی کرنے کے قابل نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نے وہی انسرجنسی جو بلوچستان سے پھیل کے ابھی کے پی کے میں بھی پھیل رہی ہے، اور کے پی کے کا ٹرائبل ایریا جو کہ کسی زمانے میں بڑا محفوظ اور ایک پیسفل ایریا تھا، وہاں پر بھی آج کل انسرجنسی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان ہے جن کی سپورٹ جو کرنٹ افغان گورنمنٹ کر رہی ہے، مگر جو بھی ہے ہمیں انسرجنسی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایسی پالیسی بنائیں اور ایسی کارروائی کریں کہ جس سے یہ انسرجنسیز جو ہیں یہ ختم ہوں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں گلگت بلتستان میں. وہاں پر بھی ہم نے یہ جو الیکشن کروائے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ دھاندلی کی ہے، ہم نے وہاں کے عوام کو متنفر کر دیا ہے اس ملک سے اور اس فوج سے. اور وہ جب الیکشنز ہو رہی تھی تو اس وقت جو سلوگن جو مار رہے تھے اور جو وہ فوج کی آمد کاسٹ جو تھی جس کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، وہ ان لوگوں کی جو تھی وہ فرسٹریشنز اور جو ان کو کیا نام ہے ناراضگی تھی پاکستان سے، اس کا اظہار کر رہے تھے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر. اس کے اوپر تھوڑا میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے، اس میں یہ جو اس وقت احتجاج جو ہے جو 5 جون اس سال شروع ہوا تھا، جس کو کہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور شدت اختیار کرنے کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک نہایت خطرناک، میں تو سمجھتا ہوں سوچ کی غمازی کرتا ہے. اس وقت تک مختلف جو ہے جو اوپینینز ہیں، مگر عموماً جس کے اوپر لوگ زیادہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ جو ہیں کیجولٹیز لوگ شہید ہوئے ہیں ابھی تک اس احتجاج میں. اب یہ جو چیز ہے یہ اور بھی زیادہ کیا نام ہے ایک نئی امپورٹنس اس کو ملی ہے، کیونکہ جو بی بی سی اور الجزیرے کے جو کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان میں، وہ جانا چاہتے تھے آزاد کشمیر میں اس علاقے کو کور کرنے کے لیے. خاص کر وہ رپورٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں یہ الیکشنز فیئر تھیں یا یہ بالکل رگڈ الیکشن تھی اور فراڈ تھی. گورنمنٹ نے
ان دونوں جو تھے بی بی سی اور الجزیرہ کے جو نمائندے، ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ صرف 3 شہروں کے علاوہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر بی بی سی کے بڑے اسٹرانگ کامنٹس آئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں 4 مارشل لاء لگے اور اس کے علاوہ بھی جو فوجی حکومت رہی پاکستان میں، ان سب سے جو موجودہ جو حکومت ہے یہ سب سے زیادہ بدترین ہے، سب سے زیادہ ریپریسو ہے، اور انہوں نے جس اسکیل کے اوپر الیکشن میں دھاندلی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ اندازہ ابھی آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان سب کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس وقت آزاد جموں اینڈ کشمیر میں حکومت ریپریسو میجرز اڈاپٹ کر رہی ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں اپنے لوگوں کا، آزاد جموں اینڈ کشمیر لوگوں کی جو شہادت ہے وہ 80 تک ہو گئی ہے۔ اور مجھے تو حیرانگی اس چیز سے ہے کہ کیا گورنمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی مفاہمت سے کے بعد ہی اس حکومت کو یہ سوچ آتی ہے کہ بات چیت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو منسٹرز ہیں اس گورنمنٹ کے، کہ انہوں نے پہلے کیا باتیں کی تھیں اور اب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو وہ کہتا تھا یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ ساری احتجاج ہو رہی ہے۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ irresponsible statement coming from a minister کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غدار ہیں اور انڈیا سے انسٹرکشن لے رہے ہیں۔ ابھی 80 بندے جن کو شہادت تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اب جب یہ بات چیت کی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو اب وہی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ 99% لوگ جو ہیں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اور باقی جو عوام ہیں یہ محب وطن ہیں اور یہ پاکستان کے وفادار ہیں، اور کیا نام ہے، یہ ایک پاکستان کے اچھے شہری ہیں۔ تو حیرانگی مجھے آتی ہے کہ irresponsible statements جو یہ منسٹر جو ہیں وہ جو دے رہے ہیں۔ ابھی نیکسٹ چیز جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کا ابھی جو ہے جو اوپینین وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں خاص جو میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ JUI مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی حافظ نعیم کی، کہ میں سن رہا تھا کہ وہ جن اجلاس کو خطاب کر رہے تھے اور جس زبان میں وہ اس فوج کو اور اس کیا نام ہے جو حکومت ہے اس کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، وہ زبان جو تھی وہ اتنی اوفینسو تھی کہ وہ ہمارے اس وقت لوگوں کے جذبات کا اظہار کرتی ہے کہ ملک میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ کتنے متنفر ہیں اس جو کرنٹ ہائیبریڈ حکومت ہے۔ ان کے علاوہ جہاں تک کہ PTI کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالات جو ہیں ابھی اس لہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ابھی صرف معاملہ یہ PTI اور حکومت کا نہیں، ابھی یہ سارے پاکستان کا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت جو وائٹل انٹرسٹ ہیں وہ سارے ملک کے ہیں، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا لائلٹی ٹو دا کنٹری
always. تو ہمیں اس لیے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اگر ہم نے کرنی ہے تو ہمیں ان جو ہے جو بھی یہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں جو ان کے خیالات ہیں موجودہ حکومت کے متعلق اور موجودہ حالات کے متعلق، ان کو ہمیں ابھی ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اور کیا نام ہے لوگوں کا قتل کریں اور شہادت کریں اور اس کے بعد ہم راضی ہوں بات چیت کرنے کے لیے. اور جہاں تک کہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے وہ پارٹی. اور اس وقت عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی پوزیشن ہے کہ وہ ہر حال میں اس حکومت کے لیے عذاب بن گیا ہے. اگر وہ جیل میں رہتا ہے تب بھی وہ حکومت کے لیے عذاب ہے، اگر وہ باہر نکل آتا ہے تب بھی وہ حکومت کے لیے عذاب ہے، اگر وہ زندہ رہتا ہے پھر بھی وہ حکومت کے لیے عذاب ہے، اور اگر حکومت اس کو قتل کر دیتی ہے تو وہ ایک عذاب عظیم بن جائے گا. تو اس لیے ابھی عمران خان کا جو ہے سینٹرل جو ہے اس وقت پوزیشن ہے اس ملک میں. اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری از فورموسٹ. اور ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جس کی وجہ سے ہی از بینگ پرسیکیوٹیڈ، یعنی کہ کس وجہ سے اس کو اس قدر ظلم اور ستم کا انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. اب جہاں تک اس کی انالیسس کریں تو پہلے تو میں انالیسس کروں گا کہ ہم نے جو ڈیفینس پیکٹ جو سائن کیا ہے اس وقت سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ. میں صرف آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان ہی تھا جب وہ نیشنل اسمبلی میں گیا تھا نیشنل اسمبلی کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس نے ترکی اور ملیشیا کے جو تھے اردگن اور مہاتر محمد ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. اور اس ملاقات میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ تینوں ممالک ملیشیا میں ملیں گے اور پلان کریں گے کہ کیسا ایک دفاعی معاہدہ مسلمان ممالک یہ تین کریں جس میں اور بھی مسلمان ممالک شامل ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنی ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ کمپنی بنائے جس کو کہ اسلامک دنیا کے کیا نام ہے ٹو پروپیگیٹ دا کاز آف دی اسلامک ورلڈ، وہ ایک اسلامک کیا نام ہے ٹی وی جو ہے چینل وہ بنائی ہے. تو عمران خان کو تو اس وقت خیال آیا اس ڈیفینس پیکٹ کا جس کا خیال کہ آج آ رہا ہے اس موجودہ حکومت کو. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری از کنسرن، کوئی سوال نہیں کہ جہاں پہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار نہ کیا ہو. اگر اس کو گورنمنٹس کے ساتھ اختلاف ہے، اگر اس کو کسی ایک واحد شخص کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں. His loyalty to the country is always there and it cannot be questioned. اب اس کے علاوہ جہاں تک کہ وہ حکومت کا تعلق ہے، اگر آپ اس کے زمانے کی جو حکومت تھی اس کو اگر موجودہ حکومت سے ملائیں تو آپ کو واضح فرق پتہ چل جائے گا. اور یہ سب چیزیں یہ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں عوام جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں
اگر ہم نے اس ملک کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہے تو عمران کو اس لوپ میں لانے کے لیے ہمیں ضرور اقدام کرنے پڑیں گے، اور یہ اقدام جو ہے موجودہ حکومت تو نہیں، اٹ ول بی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی آف فیلڈ مارشل عاصم منیر، کیونکہ اگر ہم نے جو پرنسپل آف لائلٹی ٹو دا کنٹری آلویز اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے تو ملک کو بچانے کی خاطر ہمیں یہ اقدام کرنے پڑیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نو ون از ابو دا کنٹری، کوئی ایک شخص اس ملک سے اوپر نہیں، تو ہمیں اس ملک کے مفاد میں ہمیں یہ کارروائی جو ہے یہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی نے 27 سپٹمبر کے لیے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران اگر جیل میں ہے پھر بھی وہ ان کے لیے عذاب ہے، عمران اگر باہر ہے تو پھر بھی عذاب ہے، اگر وہ زندہ ہے تب بھی، اگر وہ اس کو قتل کر دیں گے، ہر حالت میں عمران جو ہے وہ ان کے لیے عذاب جو ہے وہ، اور اس لیے وہ عمران جو ہے بیکم اے سینٹرل فگر، اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا حکومت 27 سپٹمبر کا انتظار کرنے کے بعد ہی کوئی بات چیت شروع کرے گی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ 27 سپٹمبر کو آپ طاقت کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو ماریں، اور جب اتنی اموات ہو جائیں تو پھر اونلی آپ جو ہے وہ بات چیت کا آغاز کریں گے؟ یہ جو ہے چیز یہ حکومت کے لیے غور طلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ وہ پاکستان کے ملک کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں، اور 27 سپٹمبر میں اگر کوئی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے ان کے اوپر طاقت کا استعمال کرنا پڑے اور بندے شہید ہوں، اس سے پہلے جو ہے وہ ساری نیگوشیشن ہونی چاہیے۔ اور ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں بجائے اس کے کہ ہم ایک عدم استحکام پیدا کریں اس ملک کے اندر، ہمیں مفاہمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ایسی ایک فضا پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے یہ ملک ترقی کر سکے۔ اس میں مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری۔ بیوٹیفل، بے شک بالکل صحیح کہا آپ نے، اور علامہ اقبال نے اس کو سم اپ کر دیا ہے۔ آخر میں سوال اصل میں یہی ہے کہ کیا پاکستان اس وقت اپنی داخلی بقا کے مرحلے میں ہے، یا عالمی سفارتکاری کے ایک ایسے کھیل میں الجھ چکا ہے جس میں ہماری جو قومی ترجیحات جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل پرائیورٹیز ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہیں؟ اب اگر ریاست کے اندر بغیر صرف سیاسی مفاہمت، آئینی استحکام اور معاشی بحالی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک جو ہماری سچویشن ہے، اور عوامی اعتماد، اس کو اگر نظر انداز کیا جاتا رہا تو بیرونی کامیابیاں بھی اندرونی بحران کو کبھی نہیں روک سکیں گی۔ اور قوموں کی طاقت جہاں تک مجھے پتہ ہے صرف دفاعی معاہدوں یا بین الاقوامی کردار سے نہیں بنتی، بلکہ مضبوط اداروں، مستحکم سیاست اور مطمئن عوام سے بنتی ہے، مطمئن عوام۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس تضاد کو سمجھیں اور یہ سوال اٹھائیں کہ پاکستان کو اس وقت سب سے پہلے کس محاذ پر اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بریگیڈ صاحب کے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں، اور امید ہے کہ آپ سے جلدی رابطہ ہوگا، جلدی ملاقات ہوگی۔ بریگیڈ صاحب تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں ذرا یہ لگا لوں